खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है। मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाला से, और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शाया कि मैं आपके साथ उसके कलाम की बातों को बांट सकूँ। मैं आप सबको खुशखबरी प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ, और आज हम एक और नए पैगाम के साथ खुदा के बाबरकत कलाम में से आपके सामने मैं हाजिर हूँ। और आज जब हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, तो आइए मेरे साथ देखिए खुदा के मुकद्दस कलाम को। मेरे साथ खोलिएगा मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर 12वीं आयत के आखिर तक खुदा के मुकद्दस कलाम की तिलावत सुनेंगे। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत से शुरू करके 12वीं आयत के आखिर तक हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तिलावत सुनेंगे। खुदावंद का कलाम यूँ फरमाता है, यीशु ने वहाँ से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया, और जब वो घर में खाना खाने बैठा था तो ऐसा हुआ कि बहुत से महसूल लेने वाले और गुनहगार आकर यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने यह देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को। और 13वीं आयत भी है, मगर तुम जाकर इसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से आप में से हर एक को बड़ी बरकत मिले। आज मैं जो ख़ास मौजू आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है, ग्रेस टू यू, कि आप पर यीशु मसीह का फजल हो। कैसे हम दुनिया के सारे मसाइल हल कर सकते हैं? कौन सी चीज़ है, कौन सा वो लफ्ज़ है जो दुनिया में बहुत सारे इश्यूज़ पर बहुत सारे मसाइल हल कर सकता है? तो दुनिया के अंदर बड़े सारे मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो सकते। बड़ी सारी चीज़ें हैं जो मुश्किलात में पड़ी हुई हैं, लेकिन कौन सी चीज़ है जो मसले हल करती है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ग्रेस या खुदावंद यीशु मसीह का फजल है। फजल से बहुत सारी चीज़ें हल हो सकती हैं। फजल दुनिया को बदल सकता है। फजल ने यूरोपियन कल्चर को शेप किया था, यानी कि फजल ने यूरोपियन कल्चर को बदल डाला था। सिर्फ पहली 3 सदियों के बाद पूरे यूरोप के अंदर मसीहत का बोलबाला हो गया था, मसीहत फैल गई थी फजल की वजह से। यीशु मसीह बहुत ही पुरकशिश, अट्रैक्टिव था। जितने लोग यीशु मसीह को मिलते थे, वो जब यीशु मसीह को देखते थे, उससे बात करते थे, तो वो उससे मुतासर हुए बगैर रह नहीं सकते थे। एक बड़ी ज़रूरी चीज़, लोग किसी चीज़ को कबूल करने के लिए लोगों को सबूत नहीं बल्कि उसकी अट्रैक्शन चाहिए होती है। यानी कि बहुत सारे लोग इसलिए किसी चीज़ को कबूल करते हैं कि वो अट्रैक्टिव है, या वो बेहतर है, या वो दिलकश है। कभी कभी सबूतों की लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी उन्हें कशिश की ज़रूरत होती है। तो लोगों ने मसीहत को कबूल किया, यूरोपियन कल्चर तब्दील हो गया, बदल गया मसीहत की वजह से। और मसीहत के अंदर या यीशु मसीह के अंदर लोगों को जो चीज़ नज़र आई वो ग्रेस थी, वो फजल था, वो लोगों से मोहब्बत करना था, फेवर था, या लोगों पर तरस खाना था, लोगों के काम आना था। ये मसीहत की बहुत बड़ी खूबी थी। और यीशु मसीह लोगों पर फजल करता था। ये क्रिश्चियनिटी की ये तालीम, ग्रेस जो है, फजल जो है, इसने दुनिया को बहुत ज़्यादा मुतासर किया। और जितने यीशु मसीह की बातें सुनते थे वो यीशु मसीह के पीछे चल पड़ते थे। सबब क्या था कि यीशु मसीह के अंदर उन्हें मोहब्बत, प्यार और शफ़क़त मिलती थी। आप जानते हैं कि कब इंसान को ग्रेस या फजल चाहिए होता है? कहते हैं कि व्हेन his sin is exposed or his guilt is exposed, जब किसी की गलती उस पर ज़ाहिर हो जाए तो फिर
اسے زیادہ گریس کی ضرورت ہوتی ہے، فضل اسے چاہیے ہوتا ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی گھر لیٹ آئے ہیں، بہت لیٹ پہنچے ہیں، آپ نہیں پسند کرتے، اسے بھی پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن آپ کے بیٹے اور بیٹی کو جب وہ لیٹ گھر آئے، آپ سے ملے، آپ نے اسے دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اسے معاف کر دیا، اسے جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں کہا، یہ گریس ہے، یہ فضل ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے ہم پر کیا ہے، یہ فضل یسوع مسیح نے ہم پر کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہم گنہگار ہیں، وہ جانتا تھا کہ ہم غلط ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہم سے پیار کرتا ہے، پھر بھی اس نے ہم گنہگاروں سے پیار کیا۔ کہتے ہیں کہ گریس کا مطلب یہ بھی ہے وہ چیز جسے ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے، جس کے ہم حقدار نہیں تھے، جس کے لیے ہم نے کوئی قیمت ادا نہیں کی تھی، یسوع مسیح نے مفت ہمیں دی، بغیر کسی قیمت کے۔ ہم اس کے حقدار نہیں تھے، ہم نے ارن نہیں کیا تھا، اس کو ہم نے محنت نہیں اس پر کی تھی، لیکن یسوع مسیح کی وجہ سے وہ ہمیں ملی۔ تو یہ گریس ہے، یہ فضل ہے۔ ابھی کلام مقدس کا جو حصہ آپ نے سنا ہے، یہ بیان بڑا طاقتور، بڑا خوبصورت اور زندگیوں کو پر اثر کرنے والا بیان ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب منادی کر رہے تھے، مختلف جگہوں پر یسوع مسیح اپنی منسٹری کر رہے تھے، لوگوں کو خدا کی بادشاہی کی تعلیم دے رہے تھے، لوگوں کو بلا رہے تھے کہ آؤ اور خدا کی بادشاہی کا یقین کرو، توبہ کرو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو۔ تو کلام فرماتا ہے کہ ہوا یہ کہ یسوع مسیح ایک دن جب منادی کر رہے تھے تو لکھا کہ یسوع مسیح آگے بڑھا اور متی نام ایک شخص کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے، اور وہ اٹھ کر یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا، وہ یسوع مسیح کے پیچھے چل پڑا۔ اور لکھا کہ جب یسوع مسیح کے وہ پیچھے چل پڑا تو کلام فرماتا ہے کہ جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے محصول لینے والے اور گنہگار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ اور جب یہ کھانا کھانے بیٹھے تو فریسیوں نے یہ دیکھ کر کہ یسوع گنہگاروں کے ساتھ بیٹھا ہے، شاگردوں سے کہا تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ اس نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو، مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ اب جب یسوع مسیح نے متی کو جو محصول کی چوکی پر بیٹھا ہوا تھا، محصول کی چوکی پر دیکھا تو یسوع مسیح نے متی سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے، فالو می۔ تو متی یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا۔ یسوع مسیح متی کے گھر گیا اور جا کر متی اور اس کے دوستوں کے ساتھ یسوع مسیح کھانا کھا رہا ہے۔ اب فریسیوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ شخص اپنے آپ کو ربی کہتا ہے، استاد کہتا ہے، لیکن یہ محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کھا رہا ہے، تو کلام فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمہارا استاد ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو یسوع مسیح نے کہا، یسوع مسیح نے معلوم کیا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو لکھا کہ یہ سن کر کے تندرستوں کو اس نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو۔ یسوع مسیح نے انہیں بتایا کہ میں گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ اب یہ بات متی اور اس کے دوستوں کو بھی پتہ چلی، یہ بات متی اور اس کے دوستوں کے کانوں تک بھی پہنچی کہ یسوع مسیح نے کیا جواب دیا ہے۔ فریسی متی کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ رومی حکومت کی طرف سے مقرر تھا کہ ٹیکس لے اپنے بھائیوں سے، محصول لے اپنے بھائیوں سے، تو وہ متی کو پسند نہیں کرتے۔ وہ سوچتے کہ یہ گنہگار ہے، یہ باغی ہے، یہ قوم کا غدار ہے جو اپنی قوم کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے متی کو کہا کہ میرے پیچھے ہو لے، اور وہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ اور لکھا ہے کہ یسوع اس کے گھر کھانا کھانے بیٹھا ہے، اس کے دوست اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ بھی محصول لینے والے گنہگار، سارا گروپ رلا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزوں، جب یہ سارے بیٹھے ہیں، مسیح خداوند نے کہا ہے کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تندرستوں کو طبیب نہیں چاہیے، ڈاکٹر نہیں چاہیے،
بلکہ بیماروں کو۔ تو میں اس لیے آیا ہوں کہ گنہگاروں کو بلاؤں، راست بازوں کو نہیں، گنہگاروں کو بلاؤں۔ یہ گریس ہے، یہ فضل ہے جو یسوع مسیح لوگوں پر کرتا تھا۔ یہ فضل ہے۔ اس کے لیے متی نے کوئی محنت نہیں کی، متی اس لائق نہیں تھا، متی نے کوئی قیمت ادا نہیں کی، متی اس کا حقدار نہیں تھا، لیکن یسوع مسیح پھر بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ یسوع کا سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ وہ متی کے ساتھ بیٹھے، یسوع کا یہ معیار نہیں ہے کہ وہ متی کے ساتھ کھانا کھائے، لیکن یسوع مسیح اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مسیحیت کی بیوٹی ہے، گریس، فضل لوگوں پر کرنا۔ تو جب لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ وہ گنہگار ہیں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ خدا کے سامنے جا سکے، لیکن خدا ہم جب یہ پیغام لوگوں کو دیتے ہیں کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف ہوئے، ہم نے قیمت نہیں دی، ہم اس کے حقدار نہیں تھے، یہ اس کا فضل تھا کہ اس نے ہمیں معاف کیا۔ تو متی اور اس کے دوست گنہگار، محصول لینے والے، یسوع کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اور یسوع نے فریسیوں سے کہا کہ میں گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں، میں گنہگاروں کے ساتھ کھانا کھانے، مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہودی سوچ رہے تھے، فریسی سوچ رہے تھے کہ اس کی جگہ ان کے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے ساتھ ہے۔ یسوع نے کہا کہ نہیں، تندرستوں کے لیے نہیں بلکہ بیماروں کے لیے، میں گنہگاروں کو بلانے کے لیے آیا ہوں جو اس کے حقدار نہیں ہے۔ اس لیے خوبصورت آیت، مشہور آیت، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع مسیح کے اندر زندگی ہے، یسوع مسیح کے وسیلے سے زندگی ہے۔ یسوع مسیح مفت فضل کرتا ہے، یسوع مسیح نے مفت فضل ہم پر کیا۔ اس کے لیے ہم نے کوئی محنت نہیں کی ہے، آپ کے کوئی نیک اعمال اس میں شامل نہیں ہے، آپ کی کوئی اچھی خوبی اس میں شامل نہیں ہے، آپ کا کوئی راستی کا کام اس میں نہیں تھا۔ نجات صرف اور صرف یسوع مسیح کے فضل سے ہے، مفت جو ہم پر ہوا ہے، ہمارے کاموں سے۔ ایک بھی کام ہمارا نجات پانے کے قابل نہیں تھا، ایک بھی کام ایسا نہیں تھا کہ ہم نجات پاتے، یہ یسوع مسیح کے فضل سے ہم پر ہوا ہے۔ میں ایک اور حوالہ کلام مقدس میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک اور میں چیز آپ کے سامنے، ایک اور آپ سمجھ لیں کہ بائبل مقدس میں سے پیسج آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح جب مصلوب کیا گیا تو اس کے ساتھ 2 ڈاکو بھی دائیں اور بائیں لٹکائے گئے تھے۔ مقدس لوکا کے انجیلی بیان اس کے 23ویں باب کی 39ویں آیت سے اگر آپ پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا، کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے؟ ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تو اسے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ ڈاکو جو یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے ہیں، ایک ڈاکو یسوع مسیح کے ساتھ، یسوع مسیح کو کسی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ وہ یسوع مسیح کو تانا دے رہا ہے، انسلٹ کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے۔ یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا، اور کیوں تو دکھ اٹھا رہا ہے ہم گنہگاروں کے ساتھ؟ لیکن لکھا ہے کہ دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے۔ اس ڈاکو نے کہا کہ ہماری سزا تو واجبی ہے، ہم نے تو برے کام کیے ہیں، لیکن اس نے کوئی برا کام نہیں کیا۔ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا، یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یسوع نے کہا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کویسچن یہاں پر یہ ہے، کیا یہ ڈاکو
اپنی موت سے پہلے نیک کام کرتا تھا؟ کیا یہ ڈاکو صلیب دیے جانے سے پہلے، صلیب پر چڑھائے جانے سے پہلے نماز پڑھتا تھا، روز عبادت کرتا تھا؟ میرا نہیں خیال۔ کیا یہ ڈاکو روز کوئی نیکی کے کام کرتا تھا؟ ہاں، جب ایک ڈاکو نے کہا کہ یسوع سے کہا کہ تو خود بھی بچ، ہمیں بھی بچا، اس نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، ہماری سزا باز بھی ہے، لیکن یہ راست باز ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور اس نے کہا یسوع سے کہ اے مسیح، جب تو اپنی بادشاہی میں مجھے یاد کرنا۔ یسوع نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں جائے گا۔ تو یہاں پر میرے عزیزو، نہ یہ ڈاکو جب اسے صلیب دیا گیا تھا تب اس نے اچھا کام کیا تھا، اس کی زندگی بری تھی، یہ برے کام کرتا تھا، چوری کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، یہ لوگوں کا مال لوٹتا تھا، اور جب یہ اب صلیب پر ہے، اسے تھوڑی دیر بعد یہ مر جائے گا، نہ اس کے مرنے کے بعد ہی یہ کوئی نیک کام کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ کون نیک کام کر سکتا ہے مرنے کے بعد؟ کوئی برے کام بھی نہیں کر سکتا مرنے کے بعد۔ کیا یہ ڈاکو مرنے سے، صلیب سے پہلے نیک کام کر رہا تھا یا صلیب کے بعد نیک کام کرے گا مرنے کے بعد؟ نہ یہ پہلے نیک کام کر رہا تھا، نہ مرنے کے بعد یہ نیک کام کرے گا۔ لیکن یسوع سے اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں مجھے یاد کرنا، یسوع نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں جائے گا۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ ڈاکو اگر آسمان پر یا یسوع مسیح کے ساتھ جائے گا تو کیا یہ اپنے نیک کاموں کی وجہ سے جائے گا؟ نہیں، یہ خوبصورت مثال ہے فضل کی یا گریس کی۔ یہ صرف اور صرف اگر آسمان پر جا رہا ہے، یہ یسوع مسیح کی بادشاہی میں یسوع کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو یہ یسوع مسیح کے فضل کی وجہ سے۔ میں اور آپ، ہم نہ پہلے اچھے تھے نہ بعد میں کوئی بڑے اچھے ہو سکتے، ہمارے نیک کام ہمیں بچا نہیں سکتے ہیں، یسوع مسیح کا فضل ہمیں بچاتا ہے۔ جسٹ لائک دس ڈاکو، اس ڈاکو کی طرح یہ نہ پہلے نیک کام کر رہا تھا، بعد میں کہتا خدا مجھے یاد کرنا، جس نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں۔ یہ فضل کی، گریس کی خوبصورت مثال ہے۔ میں اور آپ، ہم گنہگار ہیں، گنہگار تھے، لیکن یسوع مسیح کے فضل سے ہم راست باز ٹھہرے ہیں۔ یہ ہماری خوبی نہیں ہے، یہ ہمارے نیک کام نہیں ہے، یہ ہماری اچھائی نہیں ہے، یہ ہم نے کوئی قیمت اس کے لیے نہیں دی، بلکہ یسوع مسیح نے ہم پر اپنا فضل کیا ہے، اپنے رحم سے اس نے ہمیں بچایا ہے۔ تو جب آپ یسوع مسیح کی عبادت کرتے ہیں، جب آپ یسوع مسیح کی پرستش کرتے ہیں، یاد رکھیں، ایک گیت ہے پنجابی، ایک بڑا پیار، اردو گیت ہے، تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی۔ یسوع مسیح کی وجہ سے ہم نے شفا پائی ہے، یسوع مسیح کی وجہ سے ہم آسمانی زندگی کے وارث بنیں گے۔ اب یسوع مسیح نے اس ڈاکو کو یہ یقین دلایا کہ تو بالکل وہاں پر اپنی ابدی زندگی گزارے گا جہاں پر استفنس ہے، تو وہاں پر اپنی زندگی گزارے گا جہاں پر پترس ہے، تو وہاں پر اپنی زندگی گزارے گا جہاں پر یوحنا ہے، تو وہاں پر اپنی زندگی گزارے گا جہاں پر دوسرے یسوع مسیح کے شاگرد اور ایماندار لوگ ہیں۔ یہ فضل ہے، یہ یسوع مسیح کرتا ہے۔ اس فضل نے دنیا کا نقشہ بدلا ہے، اس فضل نے گنہگاروں کو بچایا ہے، ڈاکو جیسے گنہگار کو اور کئی میرے اور آپ جیسے گنہگاروں کو۔ یسوع مسیح کا فضل لوگوں کو بچاتا ہے۔ یہاں پر ایک پاکستان کے اندر بہت بڑا سوال لوگ کرتے ہیں، بہت بڑا ایک کویشچن کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے، کیا یہ ڈاکو اسی دن یسوع مسیح کے ساتھ فردوس میں گیا تھا؟ تو میں نے کوشش کی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی اور جواب دینے کی کہ یہ ڈاکو کیا اسی دن گیا تھا، یسوع مسیح کے ساتھ فردوس میں تھا؟ تو میرے عزیزو، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ پہلے یہاں سے شروع کریں، کون پہلے مرا، ڈاکو یا یسوع مسیح؟ تو جواب یہ ہے، پہلے ڈاکو مرا تھا کہ یسوع مسیح؟ تو جواب یہ ہے کہ پہلے یسوع مسیح مرا تھا، نہ کہ ڈاکو، چونکہ جب وہ دیکھنے آئے رومی سپاہی کہ یہ مر گئے ہیں کہ نہیں، تو یسوع مسیح کو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پہلے ہی مر چکا ہے۔ پیلاطس نے کہا کہ وہ اتنی جلدی مر گیا؟ دونوں ڈاکو جو وہ بعد میں مرے ہیں۔
تو یسوع مسیح مرنے کے بعد پتال جسے ہم کہتے ہیں جو زیر زمین علاقہ ہے، جیسے آپ اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، لازر اور امیر آدمی کا جو بیان ہے بائبل کے اندر، آپ اس سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ زیر زمین اتھا گڑھا ہے، اس کے علاوہ دو حصے ہیں، ایک کی طرف یہ ایک طرف جو ہے راست بازوں کی روحیں جا رہی ہیں، ایک طرف جو ناراست ہیں ان کی روحیں جا رہی ہیں۔ راست بازوں کی روحیں وہاں پر جاتی ہیں جہاں پر ابراہم ہے، جہاں پر ایماندار ہیں، اور ناراستوں کی روحیں وہاں پر جاتی ہیں جہاں پر وہ لوگ جاتے ہیں جو امیر آدمی کی طرح کے ہیں۔ تو وہ وہاں پر گیا۔ جب یسوع مسیح مر گیا تو یسوع مسیح نے جان دے دی اپنی بڑی آواز سے، تو یسوع مسیح اس ایریے میں گیا جہاں پر ابراہم موجود تھا، جہاں پر ابراہم اور دوسرے ایماندار موجود تھے۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ ڈاکو مر گیا تو یہ بھی بالکل اسی جگہ، دونوں ڈاکو مرے، ایک اس جگہ پر گیا جہاں پر وہ امیر آدمی جیسے لوگ جاتے ہیں، دوسری جگہ پر جہاں پر ابراہم ہے وہاں پر یسوع مسیح گیا، اور جب یسوع مسیح وہاں پر ہے تو اسی دن وہ یسوع مسیح کے ساتھ تھا۔ پہلے یسوع گیا، اس کے بعد وہ ڈاکو اس جگہ پر گیا۔ اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا فردوس یا یہ جو جگہ ہے یہ زیر زمین ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یسوع مسیح کی موت سے پہلے اور ابراہم کی جگہ پر جہاں ابراہم تھا، یسوع مسیح جب وہاں پر گیا ہے، یسوع مسیح قیدی روحوں کو ساتھ لے گیا، تو اس کے بعد فردوس جو ہے وہ آسمان پر ہے۔ لیکن یہ ڈاکو یسوع مسیح کے ساتھ اس جگہ پر گیا جہاں ابراہم موجود ہے اور دیگر ایماندار ہیں، اور یہ وہاں یسوع مسیح کے ساتھ تھا۔ اس کو آپ فردوس کہہ سکتے ہیں چونکہ وہ ایمانداروں کی جگہ ہے جہاں پر ایمانداروں کی روحیں یسوع مسیح کا انتظار کر رہی تھی۔ تو ڈاکو اسی دن فردوس میں یسوع مسیح کے ساتھ تھا جس دن وہ مرا تھا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ ہے، یہ پرومس ہے، اس کے بعد وہ فل سٹاپ ہے، کاما ہے، آپ جو مرضی اس کو تعویل دیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ ڈاکو اسی دن یسوع مسیح کے ساتھ فردوس میں تھا۔ اور ایک اور بات لوگ کرتے ہیں کہ جی آیا کہ ایمانداروں کی روحیں جو ہیں وہ یہاں پر ہی پھرتی رہتی ہیں، وہ آسمان پر نہیں جاتی۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی۔ ایمانداروں کی روحیں آسمان پر جاتی ہیں۔ یسوع مسیح قیدی روحوں کو ساتھ لے گیا، اور اب جو بھی کوئی مرتا ہے ایماندار وہ آسمان پر جاتا ہے۔ اور آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں، پالوس رسول جس نے آدھا نیا عہد نامہ لکھا ہے، جس نے آدھے نئے عہد نامے کا جو لکھاری ہے، آپ اس کی بات سے ضرور اتفاق کریں گے۔ وہ خدا کا بندہ کیا حسرت اپنے دل میں لیے ہوئے تھا۔ اگر ایمانداروں، میں نے سنا کسی پادری صاحب کو پیغام دیتے ہوئے کہ جی اب جو مرتے ہیں وہ ان کی روحیں یہاں پر ہی رہتی ہیں، وہ آسمان پر نہیں جاتی۔ ہاں وہ عدالت کے دن وہ یسوع مسیح جب آئے گا تو پھر یہ سب کچھ ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ شاید قابل فہم نہیں ہے۔ اگر آپ مقدس پالوس رسول کی بات کو سنیں، جو بہت بڑا ایماندار تھا، جو عظیم ایماندار تھا، اس کی خواہش کیا ہے، وہ چاہتا ہے، وہ اس کا کیا ایمان ہے یسوع مسیح کے پاس جانے یا روحوں کے بارے میں۔ تو یہاں پر فلپیوں کے خط میں اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے، فلپیوں کے خط کی 20ویں آیت سے، میں پہلے باب کی 20ویں آیت سے پڑھنا چاہتا ہوں، لکھا ہے چنانچہ میری دلی آرزو اور امید یہی ہے کہ میں کسی بات میں شرمندہ نہ ہوں، بلکہ میری کمال دلیری کے باعث جس طرح مسیح کی تعظیم میرے بدن کے سبب سے ہمیشہ ہوتی رہی ہے اسی طرح اب بھی ہوگی، خواہ میں زندہ رہوں خواہ مروں، کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع۔ لیکن اگر میرا جسم میں زندہ رہنا ہی میرے کام کے لیے مفید ہے تو میں نہیں جانتا کہ کسے پسند کروں۔ میں دونوں طرف پھنسا ہوا ہوں۔ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے۔ میرا جی کرتا ہے کہ میں کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں۔ پالوس رسول کی یہ بہت بڑی آرزو ہے، اس کی بہت بڑی خواہش ہے کہ وہ کوچ کر کے مسیح کے پاس چلا جائے، کیونکہ یہ بہتر ہے۔ اگر ایمانداروں کی روحیں
ज़मीन पर रहती हैं, तो फिर पौलुस रसूल की ये ख्वाहिश कोई ज़्यादा दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर ईमानदार मरने के बाद यीशु के पास जाते हैं तो ये ख्वाहिश खूबसूरत है, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी में जितनी जल्दी हो उतना बेहतर हो। आप शायद भी चाहेंगे कि आप जितनी जल्दी हो सके अपने यीशु को मिल लें, यीशु के साथ रह लें। एक प्यारा गीत, दुआ मांगो कि यीशु जल्दी आए, वो हर तरह की जुल्मत से छुड़ाए। ये ख्वाहिश है हमारी कि यीशु मसीह जल्दी आए। ईमानदारों की ये ख्वाहिश थी। पौलुस रसूल कहता है कि मेरा जी चाहता है कि मैं कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यही बेहतर है, ये बहुत ही बेहतर है। मगर जिस्म में रहना तुम्हारी खातर ज़्यादा ज़रूरी है। और चूँकि मुझे इसका यकीन है कि इसलिए कि मैं जानता हूँ कि ज़िंदा रहूँगा, बल्कि सबके साथ रहूँगा, ताकि ईमान में तरक्की करूँ और मैं ईमान में तरक्की करूँ और उसमें खुश रहो। और जो तुम्हें मुझ पर फ़ख्र है वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में ज़्यादा हो जाएगा। तो ईमानदारों की रूहें आसमान पर जाती हैं। ईमानदार हलाक नहीं होते, उनकी रूहें यहाँ नहीं फिरती रहती। डाकू यीशु मसीह के साथ था। उसी दिन फिरदौस में यीशु मसीह के साथ था जब ये मरा था। तो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह की वजह से लोग आसमान पर जा, कोई और ज़रिया, कोई और रास्ता, कोई और तरीका नहीं है। मसीह खुदावंद ने फरमाया, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं, कोई यीशु मसीह के बगैर। सिर्फ एक ही है जो फजल करता है और लोग आसमान पर जाते हैं, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह चाहिए दुनिया को आसमान पर जाने के लिए। कहते हैं कि फजल, कई लोग कहते हैं कि ग्रेस इज़, यानी कि फजल जो है, ग्रेस इज़ नॉट फेयर, यानी कि फजल जो है ये ज़्यादा मुनासिब नहीं है, बल्कि फजल कहते हैं कि ग्रेस इज़ बेटर दैन फेयर। ये फजल जो है ये बहुत बेहतर है फेयर से, यानी कि जायज़ जो बात होती है। फजल की वजह से हम आसमान पर जाते हैं। तो एक सवाल लोग करते हैं कि क्या गुनहगारों की दुआ खुदा सुनता है? क्या गुनहगारों की दुआ सुनता है? तो जवाब ये है यस। जब गुनहगार इस डाकू की तरह दुआ करते कि खुदावंद यीशु मसीह मुझे अपनी बादशाही में याद करना, तो खुदा ऐसे गुनहगारों की दुआ सुनता है। खुदावंद यीशु मसीह जानता है इंसाफ क्या है, खुदावंद यीशु मसीह को पता है इंसाफ क्या है, लेकिन यीशु मसीह हम पर फजल करता है। बाप के सारे गुस्से को, सारे आप कह लें कि इंसाफ को उसने अपने खून से बाप के सामने पेश करके ठंडा किया है। तो मेरे अजीज़ों, हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है। खुदावंद अब सबको यीशु मसीह पर ईमान रखने का फजल बख्शे।